बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान का इंतखाब का जो मामला है वो मुकम्मल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो सूबों में, एक सूबे में काफ़ी टफ़ टाइम दिया है, जबकि दूसरे सूबा में जो अहम पोलिंग स्टेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ से कामयाबी हासिल की है। जबकि ओवरऑल नतायज चूँकि हमारे सामने थे और हमारे इल्म में था। इसमें अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि 3 बड़ी जमातों ने इंतखाबात का बाइकआउट किया है। पहले एक जमात थी लेकिन आज जब इंतखाबी मामला शुरू हुआ तो बुरी तरह जो है वो नाकामी हुई हुकूमती इत्तेहाद को, और वो मना ना सकी और 3 जमातों ने बाइकआउट किया। और सबसे अहम बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोटर भी ना ख़रीदा जा सका, और तमाम के तमाम जो वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इस वक्त उनकी मेंबरशिप है, तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े। मैं आपको सूबा वाइज बताऊंगा कितने वोट मुस्तरद हुए, किन लोगों ने हिस्सा ना लिया और कितने कितने वोट पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुकूमती इत्तेहाद की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने की नून लीग की जानिब से इंदिया दिया गया है। मतलब यह है कि इनके मामलात आपस में वफाकी हुकूमत तक भी अब सेट हो गए हैं। और जो बिलावल जरदारी की जानिब से ये दावा किया गया था, इनके दावों की इस वजह से हैसियत नहीं है कि जिस नारे पर इन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी उसी नारे के बरखिलाफ़ और बरक्स ये ओहदे लेके बैठे हैं। तो अब अगर ये कहा जाए कि जी देखें ये तो हिस्सा नहीं लेंगे, वफाकी काबीना में से हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये बातें भी ऐसी ही हैं जैसे इन्होंने एक दूसरे को घसीटना था। तो अब ये जो आज इजलास हुआ है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब में 2023 में जिनसी ज़्यादती से मुतल्लिक़ एक हौलनाक रिपोर्ट सामने आई है, और चूँकि जिनसी ज़्यादती का एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, और हमें बतौर कौम मिल के उसके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन है SSDO, उसकी जानिब से ख़वातीन पर तशद्दुद, ज़्यादती, अग़वा और गैरत के नाम पर कत्ल के रिपोर्ट शुदा केसेस से मुतल्लिक़ एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है पूरे पाकिस्तान में। 2023 में सिंध में तशद्दुद का तकरीबन 1 केस यौमिया रिपोर्ट हुआ है। साल 2023 में ख़वातीन पर तशद्दुद के मुकदमात की तादाद 10,201 तक पहुँच गई, जो कि 2022 में रिपोर्ट होने वाले 8,787 केसेस से 16% ज़्यादा है। ये सिर्फ 2023 में 16% केसेस बढ़े। पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद के 10,201 केसेस सामने आए हैं। पंजाब के तमाम अज़ला में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। ताहम लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला है, जहाँ 1,464 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद शेखुपुरा के 1,198 और कसूर के 877 का नंबर आता है। ये वो केसेस हैं। हमारे यहाँ जो घरेलू तशद्दुद है वो बहुत कम ऐसे मामलात होते हैं, चूँकि हम भी रोज़मर्रा जो मामलात हैं उसको देखते रहते हैं, बतौर वकील हम उनको हैंडल करते हैं और हम सुनते भी रहते हैं, और हमारे सामने ऐसे ऐसे मामलात भी आते हैं जिसमें ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद का जो बड़ा फिगर है वो तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होता। आप देखें कि उन्हीं ख़वातीन पे तशद्दुद होता है जो ज़्यादातर ख़ुद कफ़ील नहीं होती, जॉब नहीं करती या अपने पाँव पर ख़ुद खड़ी नहीं होती, और वो जिनको कहा जाता है कि वो घरेलू ख़वातीन हैं, तो उन्हीं पर यह जुल्म ज़्यादा किया जाता है। और वो फिर अपनी फैमिली की, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए रिपोर्ट नहीं करते, और वो मामलात अब आप देखें, कल लाहौर का एक वाक़या है कि वो ख़ातून को ऊपर वाली मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खाना सही नहीं बनाया। तो ये एक बदकिस्मती है। हमारे देहातों में तो ख़वातीन के जो हुकूक, जिस तरीके से बहुत कम घराने ऐसे हैं कि जो ख़ातून को जो हमारे दीन ने और हमारे आइन ने जो इज़्ज़त दी है वो इज़्ज़त दें, और इसके ऊपर हमें बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, और अपनी जहाँ जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है हमें ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर जो उनके हकूक़ हैं और उनका जो मुकाम है, जो इज़्ज़त है, वो हमें देनी होगी। सूबे में रेप के वाक़यात में भी इजाफ़ा हुआ है। पंजाब में 2023 में रेप के कुल 6,000, अब मुझे पढ़ते हुए भी तकलीफ़ हो रही है, एक साल में 6,624 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में। 2022 में जो रिपोर्ट केसेस है वो 5,000
890 تھے اور اب جو 2023 ہے وہ 12% زیادہ ریپ کے کیسز. کسی ملک کی اگر آپ نے گورننس دیکھنی ہو یا کسی صوبے کی گورننس دیکھنی ہو تو وہاں ہم ان رپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ 2022 میں کیا تھا اور 2023 میں کیا تھا. 12% اضافہ ہوا. فیصل آباد میں 728 کیسز کے ساتھ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ہے. لاہور 721 نمبر پر 721 کیسز. سرگودا میں 398. 2023 میں پنجاب میں خواتین کے اغوا کے 626 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں لاہور 136، فیصل آباد 30 اور وہاڑی سے 26 متاثرہ علاقے ہیں. غیرت کے نام پہ قتل کے 120 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں رحیم یار خان کے 9، جھنگ میں 8 اور راجن پور 8 زیادہ متاثرہ علاقے ہیں. انسانی اسمگلنگ کے 20 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے صرف 19 کیسز چنیوٹ سے ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر SSDO کے مطابق پنجاب میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں 2023 میں 16% اضافہ ہوا. لاہور خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز میں سر فہرست رہا. فیصل آباد ریپ کے کیسز میں سر فہرست رہا. اور اسی طریقے سے سندھ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق صوبہ سندھ میں سال 2023 کے دوران خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے. 2023 میں ہر ہفتے تقریباً 26 خواتین کو اغوا کیا گیا. یہ تعداد 2022 کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے. 2023 میں ہر ہفتے تقریباً 4 خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے. یہ بھی 2022 کے اعداد و شمار سے بہت زیادہ ہے. 2023 میں ہر ماہ اوسطاً 13 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. یہ اعداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں اور یہ سنگین جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں. اور آگے جو رپورٹ میں کہا گیا کہ 2023 میں 136 جبکہ 2022 میں 96 غیرت کے نام پر قتل ہوئے. 2023 میں 1500 جبکہ 2022 میں 1349 اغوا کے مقدمات ہوئے. 2023 میں 350 جبکہ 2022 میں 346 گھریلو تشدد کے کیسز رپورٹ ہوئے. 2023 میں 165 اور 2022 میں 200 ریپ اور جنسی زیادتی کے مقدمات رجسٹرڈ ہوئے. سندھ میں 2023 میں 73 اور 2022 میں 94 کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے مقدمات رجسٹرڈ ہوئے. 2023 میں گھریلو تشدد کا تقریباً 1 کیس روزانہ رپورٹ ہوا. یہ اعداد و شمار سندھ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی بڑھتی ہوئی شرح کی عکاسی کرتے ہیں. اور یہ اب جو نئی حکومتیں بنی ہیں جیسے تیسے چونکہ اب بن چکی ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری عدالتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ویسے لوگوں کے خلاف تگڑے فیصلے دیں، اور عوام الناس کی اوورآل یہ ذمہ داری بنتی ہے. دوسری طرف آج صدارتی انتخابات تھے اور صدارتی انتخابات جیت چکے ہیں آصف زرداری، چونکہ ان کے پاس حکومت اتحاد کے پاس ایک بڑی ان کے پاس پہلے سے ہی اکثریت موجود تھی اور ان کو اکثریت پر اکثریت دیتا گیا الیکشن کمیشن، اور 14ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں آصف علی زرداری. یہ سویلین دوسری دفعہ منتخب ہونے والے پہلے صدر ہیں پاکستان کی تاریخ میں. مجموعی طور پر 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ حاصل کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب میں سے 100 ووٹ پڑے ہیں محمود خان اچکزئی کو، اور بلوچستان میں جہاں سے خود محمود خان اچکزئی جو وہاں سے بلونگ کرتے ہیں ان کو 0 ووٹ پڑا ہے. بلوچستان سے کوئی ووٹ نہیں پڑا محمود خان اچکزئی کو. تو چونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ تھے، محمود خان اچکزئی کا کوئی اپنا ذاتی ووٹ نہیں تھا. پارلیمنٹ میں آصف زرداری نے 255 ووٹ لیے اور سنی اتحاد کونسل نے محمود خان اچکزئی نے 119 ووٹ لیے. 255 ووٹ آصف زرداری کے تھے، پارلیمنٹ سے مراد سینٹ اور نیشنل اسمبلی، اور جو محمود خان اچکزئی تھے انہوں نے 119 ووٹ لیے. سندھ اسمبلی میں آصف علی زرداری کو 58 الیکٹورل ووٹ ملے، جبکہ محمود خان اچکزئی کو 3 الیکٹورل ووٹ ملے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو 40.80 الیکٹورل ووٹ ملے، جبکہ آصف علی زرداری کو 7.62 الیکٹورل ووٹ ملے. خیبر پختونخوا کا جو پولنگ اسٹیشن تھا جو خیبر پختونخوا اسمبلی، اس میں بھاری مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں. 40.80 جو ہے وہ ووٹ ملے. تو چونکہ ٹوٹل 47 الیکٹورل ووٹ بنے، مخصوص نشستوں کی وجہ سے 65 مکمل نہ ہو سکے. بلوچستان اسمبلی میں آصف زرداری نے تمام 47 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مقابلے میں جو محمود خان اچکزئی تھے ان کو کوئی ووٹ نہ ملا. تمام کے تمام جو ووٹ تھے وہ ملے آصف زرداری کو بلوچستان میں.
جبکہ ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی میں 352 ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے، آصف زرداری کو 246 ووٹ پڑے، جبکہ محمود خان اچکزئی کو 100 ووٹ ملے اور 6 ووٹ مسترد ہوئے، اور وہ ووٹ بھی جو مسترد ہوئے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ اور جو سندھ اسمبلی میں آصف زرداری کو 151 ووٹ ملے اور محمود خان اچکزئی کو 9 ووٹ ملے، 9 کے 9 جو پی ٹی آئی کے تھے وہ محمود خان اچکزئی کو ملے، جو باقی جماعتوں کے تھے وہ سندھ میں وہ ان کو ملے آصف زرداری کو، اور بلوچستان میں تمام کے تمام ووٹ ملے جو متعلقہ جو بلوچستان میں وہ سارے کے سارے آصف زرداری کو ملے اور ان کو نہ ملے محمود خان اچکزئی کو، حالانکہ ان کا اپنا ضلع تھا۔ اب اس میں جماعت اسلامی کی جانب سے آج پہلے جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، پھر جی ڈی اے کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے 12 ووٹ تھے، انہوں نے صدارتی انتخابات 2024 میں 12 کے 12 ووٹ انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ جماعت اسلامی کا ایک رکن تھا، اس نے بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ سنی اتحاد کونسل کے شبلی فراز، اعجاز چودھری اور اعظم سواتی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اعجاز چودھری کو سینٹ چیئرمین کی جانب سے باقاعدہ طور پر پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود وہ ووٹ کاسٹ نہ کر سکے، ان کو نہ لایا گیا جیل حکام کی جانب سے۔ شبلی فراز اور اعظم سواتی چونکہ پہلے ہی پشاور میں موجود ہیں اور وہ قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھے۔ جی ڈی اے کے سینیٹر مظفر حسین شاہ نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اور پارلیمنٹ میں کل 398 ووٹ تھے، قومی اسمبلی کے 309 اور سینٹ کے 89 ووٹ تھے۔ 379 اراکین میں سے 381 نے ووٹ ڈالا۔ آج جو ٹوٹل وہاں پر ووٹر تھے وہ تھے 398 میں سے 381 ووٹ ڈالا گیا اور 17 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا۔ جو ووٹ تھے ٹوٹل ان میں سے 17 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا جماعت اسلامی کی جانب سے بھی، اور خیبر پختونخوا کی جماعت اسلامی جی ڈی اے اور خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے پر مشاورت کی ہے۔ نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس میں لیگی قیادت موجود تھی۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب جلد کابینہ تشکیل دیں اور منشور پر عمل درآمد شروع کریں۔ پہاڑ جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے، عوام کو ہم سے بہت توقعات ہیں، مہنگائی میں کمی ناگزیر ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے پر مشاورت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آصف زرداری کے صدر منتخب ہونے کے بعد ان سے پھر گزارش کروں گا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے اپنے ووٹوں سے 3 ووٹ زیادہ لے لیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی اور اپنے ووٹوں کو محفوظ کیا اور کوئی ایک ووٹ بھی نہ ٹوٹا، آصف زرداری نہ توڑ سکے۔ لیکن ساتھ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹوٹل ووٹوں میں سے 3 ووٹ اضافی لیے ہیں، 3 ووٹ ان کو زیادہ پڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں ٹوٹل ممبرشپ ہے یا جو جیتنے والوں کی نوٹیفکیشن ہے اس سے زیادہ ووٹ 3 زیادہ ووٹ پڑے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈبل کامیابی ہے، ایک تو اپنے ووٹوں کو محفوظ کرنا اور مزید ووٹ حاصل کرنا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔